بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اللہ 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 اللہ، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، لمعہ باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا، اللہ اللہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عليك يا صفوة الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقد صدقت أنت يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي، ويا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا، يا حبيبنا يا طبيبنا يا حبيب المصطفى المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم. First and foremost, I would like to express my gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of the universe, who has blessed us once again on this delightful night with this beautiful opportunity to celebrate and to commemorate the Mawlid of his beloved Messenger sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. اس پروگرام کی تشہیر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے حوالے سے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے حوالے سے کی گئی ہے. مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، گلیوں میں، بازاروں میں آپ نے اشتہارات دیکھے ہوں گے. تو ان احباب کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے بھی چند معروضات میں نے عرض کرنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پھر آخر میں اردو میں بھی چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam is a man like us. A common statement made by many people, especially youngsters studying in colleges and universities, undergraduates, and even professionals. Most of those people who do not study the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in depth and who do not have access to the Arabic literature, they commonly say this and they make this statement: the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is nothing but a man like us. There is no difference between us and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when we ask them, why do you say this? They say, we are visited by many lecturers in our colleges, in our universities, in the Islamic societies, who quote from the Quranic verses, and the famous verse in Surah Al-Kahf, verse 110, Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. So people derive information from these Quranic verses and they say, look, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam to say that I am only a man like you. And these people accuse the Ahlul Sunnah wal Jama'ah for their devotional acts. When we venerate the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, when we dignify and respect the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, the Ahlul Sunnah wal Jama'ah are accused for their practices. Why do you honor the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam so much? Why do you exaggerate in respecting the beloved of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? You transgress the limits in dignifying the beloved of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anything associated with the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, you begin to kiss it, you respect it. In your poetry, you praise the eyes of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, you praise the beautiful face of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And anything which has some sort of affinity to the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam, even when
the Za'irin, the pilgrims, when they come back from Madinatul Munawwara, they bring some dates. You begin to kiss them and you seek blessings from the dates, even from the soil of Madinatul Munawwara. Is this what Islam is all about? This is not Islam. This is a common objection of people. They say this. And they make mockery of the Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah. And then in gross arrogance, they say, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Say, oh beloved, I'm only a man like you. So there is no difference between us and the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. A common statement made by people. Inshallah, in this gathering, inshallah, I want to make this clear in this gathering. We will discuss this Quranic verse in the light of Quranic exegesis, inshallah, and the commentaries of the great ulama. I don't blame all those brothers who make these statements, because most of the English literature available today contains a lot of misconstrued verses of Quran al-Kareem. And I would go as far as saying that 90% of truth is hidden from those people who study the deen in the English language, because most of the traditional literature is available in Arabic. Let us begin with the Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, the cardinal doctrine of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, the fundamental creed of Ahlus Sunnah wal Jama'ah with regards to Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We believe that the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is a bashar, and he sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is also a nur. We believe that the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is a human, and he is also a nur. But being a nur and a human, these are the attributes of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. These are not the realities of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Being a bashar is an attribute, it's a sifa of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And being a nur is also one attribute of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. And the reality of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is something which is inconceivable for the human intellect. Human intellect cannot understand the reality of the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. It is beyond human imagination. It is even beyond angelic imagination. No one can ever understand the reality of the beloved of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We also believe, if someone was to deny, if someone was to say that I do not believe in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as bashariyah, if someone says that I believe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is not a human, we believe such a person is a non-Muslim, is a disbeliever, is an infidel. Because believing in Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as bashariyah is something which is proven from the Quran al-Kareem. Let us begin with the definition of bashar. What is the meaning of bashar? Because this word bashar, the term bashar, will be repeatedly applied in the talk. You can check up any verse, any book of Lugha, Al-Qamus, Al-Munjid, Lisan al-Arab, Tahzib al-Lugha. They will all give you the same definition. Ibn Manzur says, Al-Basharu Zahiru Jildil Insan. Bashar is the apparent skin of a human. The visible skin of a human is Al-Bashar. Bashar is the apparent skin of a human, that which can be seen. Anything visible is Bashar. Qazi Baydawi, Alama Baydawi, when he defines a human, Al-Insan, when he defines the insan, he says, insan is someone who has a physical form. And insan is someone who is also visible. And he mentions the reason. He says, لِأَنَّهُمْ سُمُّوا بَشَرًا كَمَا سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا لِاجْتِنَانِهِمْ. He says, the insan is someone who has a physical form, because insan is also known as a bashar. كَمَا سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا لِاجْتِنَانِهِمْ. The way a jinn is known as a jinn, because jinn is someone who is hidden. Jinn is someone that you cannot see. Jinnat we cannot see. Those
students of Kanzul Huda, if you can remember, in the tafsir lessons, we studied the definition of jinn. And in that we studied that in the Arabic language, whenever the letters Jim, Noon and Noon, when they appear together, whenever the letters Jim, Noon and Noon, when they appear together, it denotes the meaning of something hidden. The word Jim, Noon and Noon, like Al-Jannah. Jannah, Jim, Noon, Noon. Jannah is paradise. We cannot see Jannah. It is ghaib, it is unseen. Also, Junoon. Jim, Noon, Noon. Junoon. To be insane, insanity, madness. Now, Junoon is something which covers the intellect. It covers the intellect. So the intellect is hidden. That's why whenever a word in the Arabic language has Jim, Noon, Noon, it denotes the meaning of something being hidden. So Qadi Baydawi says that the direct opposite of Bashar is a jinn. A very important point in this subject. What is the opposite, the zid of Bashar? The opposite of Bashar is jinn, not Noor. The opposite of Bashar is a jinn, and the opposite of Bashar is also angels, not Noor. The direct opposite of Noor is darkness. The opposite of Noor is darkness, and the opposite of Bashar is jinn. Important point to remember, and inshallah we'll discuss this in detail later. So, now that we've understood, Bashar is something which is visible, something that can be seen, the apparent skin of a human. Now, as I explained before, that we believe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is a human. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is also a light, a nur, a spiritual light who came from Allah subhanahu wa ta'ala. And if someone was to deny the bashariyah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, such person is a disbeliever. Because the bashariyah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is established from Quran al-Kareem, Surah Hamim Sajda, verse 6, and Surah Al-Kahf, verse 110. Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Say, O beloved, apparently in facial outlook of a man, I am like you. I receive revelations that your Lord is one Lord. تو فرما دیجئے محبوب ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں. مجھے وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ٹرانسلیشن ہے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ترجمہ ہے, اور اس پر انشاءاللہ آخر میں جب میں سیاق و سباق کی روشنی میں اس آیت پر بحث کروں گا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمے کی اہمیت بیان کروں گا, اور انشاءاللہ بلاغیوں کی زبان میں قصر مقصور علیہ کی بحث اور نحویوں کی زبان میں حصر کی بحث بیان کر کے اس بات کو ہم واضح کریں گے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ترجمے کا ہم نے انتخاب کیوں کیا ہے. اس کا انگلش میں ترجمہ یہی بنے گا, Say, O beloved, apparently in facial outlook of a man, I am like you. I receive revelations that your Lord is one Lord. So if someone was to deny the bashariyah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, undoubtedly such a person is a non-Muslim because he would deny the Quranic verse. Now, we also believe in the Nuraniyah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. We also believe that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam is a nur. And that is also established from Quran al-Kareem. We have substantial evidence from Quran al-Kareem proving the Nuraniyah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Ma'idah, verse 15, قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Indeed, there has come to you from Allah subhanahu wa ta'ala a nur and a luminous book. Now, all the mufassirin of the Quran al-Kareem, most of the mufassirin, they say that nur in this verse of Quran, in Tanwir al-Miqyas min Tafsir ibn Abbas, Tafsir Khazin, Tafsir Madarik, Tafsir Tabari, Tafsir Fathul Qadir, Tafsir Kabir, Tafsir Baydawi, Tafsir Jalalain, Tafsir Ruh al-Bayan, Tafsir Ruh al-Ma'ani, Tafsir Mazhari, Tafsir Haqqani, they all say, Huwa Nurul Anwari an-Nabi al-Mukhtar. In this Quranic verse, when Allah subhanahu wa ta'ala mentions the nur is the light of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. In Surah An-Nur, verse 35, Allah subhanahu wa ta'ala says, مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْقَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٍ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْقَاتٍ فِيهَا مِصْبَاحٍ. The parable of his light is as if there were a niche and within it a lamp.
Again, most of the Mufassirin believe that even in this Quranic verse, the Noor is the Noor of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tafsir ibn Jarir, as you know, the Tullabul Ilm, they know this is the first Ma'sur tafsir. The first tafsir with sanad. The first tafsir. People quote from Tafsir ibn Kasir. Tafsir ibn Jarir is the very first tafsir Ma'sur. The very first tafsir which was written in the history of Islam with a sanad. Ibn Jarir says, in Tafsir ibn Jarir, with regards to this Quranic verse, جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى قعب الأحبار فقال حدثني عن قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض فقال كعب مثل نوره مثل محمد كمشكاة. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, he came to Ka'b al-Ahbar radiallahu ta'ala anhu and he asked him, what does Allah subhanahu wa ta'ala mean by مثل نوره كمشكاة? He said, the second nur in this Quranic verse is also the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tafsir Khazin, Masalu Nurihi huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. In this Quranic verse, the nur is Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tafsir Ma'alim al-Tanzil, Qala Sa'id ibn Jubair, وَالدَّحَاقُ huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sa'id ibn Jubair and Dahaq also said that in this Quranic verse, the nur is the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Also, in Surah An-Najm, the first verse of Surah An-Najm, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. In Tafsir ibn Jarir, Tafsir ibn Jarir, وقال جعفر بن محمد في تفسير والنجم إذا هوى إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Even Tafsir Khazin, Tafsir Savi, they all say that in وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, the An-Najm is the nur of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. In Surah Al-Ahzab, verse 7, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala says, O beloved, remember when we took the covenant from you and from the other prophets. Allah subhanahu wa ta'ala mentions the names of the other prophets. Remember, in this Quranic verse, Allah subhanahu wa ta'ala is referring to a meeting, a covenant which took place between the prophets and Allah subhanahu wa ta'ala in the spiritual world. This was before the physical manifestation of the prophets in this dunya. This covenant took place in the spiritual world, which itself is a dalil that there was life. The prophets did exist before the physical existence in this dunya. There was life before the physical manifestation of the prophets in this dunya. They existed, and that is directly proven from this Quranic verse. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, O beloved, recall, remember when we took the covenant, when we took a covenant from you. Now the question is, if Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is the final prophet, if he is the last prophet, then why was the covenant taken from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam first? Minka. Allah subhanahu wa ta'ala mentions Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam first. Minka. Min al-nabiyyina mithaqum wa minka. Then he mentions wa min Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa ibn Maryam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself explains this Quranic verse. This is a commentary of this Quranic verse by the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam himself. And again, you will find this tafsir in Tafsir ibn Kasir, also Tafsir ibn Jarir, Tafsir Khazin, and Abu Nu'aym in his Dalail al-Nubuwah also mentions this narration. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam himself answered this. He himself explained this. Why was the name of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mentioned first in this Quranic verse? Why minka? He is the last messenger, isn't he? He is the final messenger. But why did Allah subhanahu wa ta'ala take the covenant from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam first? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم إلى آخر الآية قال كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, while commenting on this Quranic verse, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I am the first of all the prophets in my creation. I am the first of all the creation. I am the first of all the prophets in my creation. And I am the last in me coming to this dunya.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الروح والجسد. رواه الترمذي في السنن والطبراني في المعجم الكبير وأحمد في المسند. The companions asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when did you become a prophet? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I was a prophet when Adam alayhi salam was between ruh and jasad, when he was between spirit and his body. So Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was a prophet before the creation of Sayyidina Adam ala nabiyyina wa alayhi salatu wa taslim. وروي في التشريفات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل كم عمرت من السنين؟ قال والله لا أدري غير أن كوكبا في الحجاب الرابع يظهر في كل 70,000 سنة مرة رأيته 72,000 مرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وعزة ربي أنا ذلك الكوكب. جواهر البحار روح البيان. Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu narrates that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam questioned Jibreel, Oh Jibreel, how old are you? What is your age? Jibreel Amin replied, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Wallahi la adri. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, by Allah I do not know, I cannot remember. But there is one thing that I can remember. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, there is a star which appears in the fourth hijab. And the star appears after 70,000 years. A star appears in the fourth hijab after 70,000 years. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, I have seen that star 72,000 times. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, وَعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبِ وَعِزَّةِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبِ. O Jibreel, the star which appears after 70,000 years, and you have seen it 72,000 times, by the honor of my Lord, that star is the Noor of Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Of Imam Malik, the student of Imam Ahmad bin Hanbal, and the teacher of Imam Bukhari, and the teacher of Imam Muslim, student of Imam Malik, student of Imam Ahmad bin Hanbal, and the teacher of Imam Bukhari, and the teacher of Imam Muslim, Hafizul Hadith, Imam Abdul Razzaq in his Musannaf narrates the famous narration of Jabir radiyallahu ta'ala anhu. قال سيدنا جابر رضي الله تعالى عنه says قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله تعالى قد خلق قبل الأشياء نور نبيك. Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu requested, he asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, what is the first thing created by Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Oh Jabir, the first creation of Allah subhanahu wa ta'ala is the Noor of your Nabi. The Noor of your Nabi. Now, there are many other Quranic verses and a hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam proving the Noor of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, but that is not the focus of my speech today. We will be discussing the Bashariyya of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Now, one may say that you believe in the Noor of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو مانتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا بھی اعتقاد رکھتے ہو، لیکن کیا یہ دونوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں؟ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت اور نورانیت کا اجتماع ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ Can they coexist؟ یاد رکھیے، نورانیت اور بشریت کا آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے. نورانیت اور بشریت کا آگ اور پانی کا سا رشتہ نہیں ہے کہ آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، پانی ہوگا تو آگ نہیں ہوگی. یعنی ان کی ایسی مناسبت نہیں ہے، یہ دونوں آپس میں ضدیں نہیں ہیں کہ ایک ہوگا دوسرا نہیں ہوگا. یہ دونوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ایک میں جمع ہو سکتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہماری طرح کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا، آپ کی اولاد تھی، ہماری اولاد ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے، آپ کے دانت شہید بھی ہوئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ اگر کوئی نور ہے تو نور کے لیے یہ پاسبل کیسے ہے؟ زخمی ہونا نور کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب نور بشر بن کے آتا ہے تو اس میں بشری اوصاف پائے جاتے ہیں۔ When a nur comes in the form of a human, then the nur adopts the qualities of a human. And this is again proven from Quran al-Kareem. Surah Maryam verse 17. Allah subhanahu wa ta'ala refers to فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. Then we sent Jibreel and he appeared before her. He appeared before Maryam alayhi salam in a form of a healthy man. Basharan Saviya. The Quran says, we all believe that Jibreel Amin is a nur. And Jibreel Amin, فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. He came in the form of a human. Jibreel came in the form of a human. Basharan Saviya. Surah Maryam, take note. Surah Maryam, verse 17. Also, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul Ma'ab sallallahu alayhi wa sallam irshad farmate hain, Sahih Muslim ki hadith hai, أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى فَلَمَّا جَاءَهُ سَقَّهُ فَفَقَى عَيْنُهُ. The Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam said that Israel alayhi salam, Malakul Maut, the angel of death, came to Sayyidina Musa ala nabiyyina wa alayhi salam to take his ruh. The angel of death came to Musa alayhi salam. And Musa alayhi salam, he struck him with his fingers and his eye popped out. His eye popped out. Now we all know that Israel alayhi salam, the angel of death, is a nur. But when a nur comes in the form of a human, then the nur has the qualities of a human. جب اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ نور بشر بن کر آ سکتا ہے، نور بشر بن کر آ سکتا ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو نہیں مانتے، ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کو مانتے ہو؟ ہم بھی بشریت کو مانتے ہیں، بشریت پر تو اختلاف نہیں ہے نا؟ وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، ہم بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر مانتے ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے ہیں اور وہ نورانیت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں حضور نور نہیں ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہم بھی بشر مانتے ہیں، وہ بھی بشر مانتے ہیں، ہم نور مانتے ہیں، وہ نور نہیں مانتے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نورانیت کے دلائل دیں اور وہ عدم نورانیت کے دلائل دیں۔ ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ حضور نور ہیں، وہ قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ حضور نور نہیں ہیں۔ وہ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیت پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو، قل یا ایھا النبی لست بنور، لست بنور۔ قرآن کریم کی کوئی ایک ایسی آیا پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ہو، قل یا ایھا النبی لست بنور، محبوب فرما دیجئے آپ نور نہیں ہیں۔ یا کوئی ایک حدیث پیش کر دیں ایسی جس میں حضور نے ارشاد فرمایا ہو، لست نورن لست بنور، ہے صحابہ میں نور نہیں ہوں۔ یا کسی صحابی نے کہا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور، آپ نور نہیں ہیں۔ یہ آج کی اس کنونشن میں ہمارا چیلنج ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے آج کی اس کنونشن میں۔ ہم نورانیت کے دلائل پیش کر رہے ہیں، میں نے ابتدا میں پیش کیے، مفسرین کی آراء کی روشنی میں میں نے نورانیت کے دلائل پیش کیے۔ اب ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں، کوئی ایک دلیل پیش کر دیں جس میں حضور نے خود فرمایا ہو کہ میں نور نہیں ہوں، یا قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں جس میں خلاق کائنات نے خود فرمایا ہو کہ محبوب فرما دیجئے میں نور نہیں ہوں۔ اب فریب کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ہم کہتے ہیں بشر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں بشر ہیں، ہم کہتے ہیں نور ہیں، وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں۔
تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نورانیت کی رد میں کوئی دلیل پیش کرے. اب وہ نورانیت کے خلاف کوئی دلیل نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں نور نہیں ہیں بشر ہیں, نور نہیں ہیں بشر ہیں, نور نہیں ہیں بشر ہیں, نور نہیں ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی, نور نہیں ہیں حضور نے فرمایا میں بشر ہوں. ہم کہتے ہیں بشریت میں تو اختلاف ہی نہیں ہے نا, بشریت تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں, بشریت ہم بھی مانتے ہیں, اس میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف اس بات پر ہے ہم کہتے ہیں نور ہیں, تم کہتے ہو نور نہیں ہو. اب نور نہ ہونے کی دلیل دو نا. میں نے پہلے واضح کر دیا ان کا آپس میں آگ اور پانی کا سا رشتہ تو ہے نہیں نا. میں کسی کو کہوں, میں کسی سے کہوں فلاں شخص کا قد لمبا ہے, وہ کہے نہیں وہ کالا ہے, تو ہم کہیں گے تو نے کہا ہے کالا ہے, کیا لمبا شخص کالا نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں فلاں کا رنگ گورا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کا قد چھوٹا ہے. بھائی گورا اور چھوٹا ان دونوں کا اجتماع ممکن ہے, سفید اور چھوٹے کا اجتماع ممکن ہے, لمبے اور کالے کا اجتماع ممکن ہے. این اسی طرح ہم نے جو کہہ دیا اس بات کی وضاحت کر دی, کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو لمبا ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا. ان دونوں کا آپس میں ایسی مناسبت تو ہے ہی نہیں نا کہ ایک ہوگا اور دوسرا نہیں ہوگا. جب یہ بات واضح ہو گئی اور ہم نے قرآن کریم کی آیت سورہ مریم سے اس بات کی وضاحت کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت کر دی کہ نور اور بشر کا اجتماع ممکن ہے, اب آپ دلیل دو کہ حضور نور نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں دلیل دو نور نہیں ہے تو مناظروں میں, ڈائیلاگز میں, کنورسیشنز میں, ڈسکشنز میں وہ لوگ کہتے ہیں نور نہیں ہے بشر ہیں, نور نہیں ہے بشر ہیں, بشریت کی دلیلیں دے رہے ہیں. بشریت پر تو اختلاف ہی نہیں ہے. اس بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آج بدھ ہے نا, آج بدھ گزر کر بدھ کی رات ہے. آج مثال کے طور پر آج رمضان المبارک کی 29 ہے, 29ویں رمضان المبارک ہے. ہم نے آج رات کو چاند دیکھ لیا, ہم نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہے. آج رات ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا, علی سبیل المثال عید الفطر کا چاند دیکھ لیا, ہم رمضان المبارک میں ہیں. آج رات ہم نے عید کا چاند دیکھا, ہم نے اعلان کر دیا کل عید ہے. آج بدھ ہے, کل جمعرات ہے. کل کیا ہے؟ جمعرات ہے. ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں, عید کی نماز ادا کر کے واپس آ رہے ہیں. اچانک ایک مولوی صاحب آتے ہیں, کہتے ہیں آج عید نہیں ہے, آج عید نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں آج جمعرات ہے, آج جمعرات ہے, آج عید نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ آج جمعرات ہے. ہم کہیں گے جمعرات اور عید کی کیا مناسبت؟ کیا یہ دونوں ضدیں ہیں کہ جب جمعرات ہوگی عید نہیں ہوگی, جب عید ہوگی جمعرات نہیں ہوگی؟ ہم نے کہا کہ وہ کہتے ہیں آج عید نہیں ہے, آج عید نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ آج جمعرات ہے. بھائی اس پر تو ہمارا اتفاق ہے, ہم بھی کہتے ہیں آج جمعرات ہے, تم بھی کہتے ہو آج جمعرات ہے. ہم کہتے ہیں آج عید ہے, تم کہتے ہو آج عید نہیں ہے. تو ہم دلیلیں دیں گے عید کے ہونے کی, تم دلیل دو عید کے نہ ہونے کی. ہم دلیل دیں گے کہ آج عید ہے, ہماری دلیل کیا ہوگی؟ ہم کہیں گے کہ رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا, رات کو ہم نے نور دیکھا تھا. بدھ کی رات آپ نے نور دیکھا ہے نا, قد جاءکم من اللہ نور سنا ہے نا آپ نے, ہاں نور کی دلیل بھی دیکھ لی ہے نا آپ نے. ہم کہیں گے رات کو ہم نے چاند دیکھا تھا. اب تو دلیل دے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا, تو دلیل دے کہ رات کو چاند نظر نہیں آیا. وہ کہتا ہے نہیں آج عید نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ آج جمعرات ہے, آج جمعرات ہے, آج جمعرات ہے. ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے پاس آج عید کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ بہانے بنا رہا ہے, یہ اس کا مکر ہے, یہ اس کا فریب ہے. این اسی طرح جس شخص سے ہم کہتے ہیں ہم حضور کو بشر مانتے ہیں, وہ کہتا ہے ہم بھی مانتے ہیں. ہم حضور کو نور مانتے ہیں, دلیل دو, ہم دلیل دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, دلیل دو. وہ کہتا ہے بشر ہیں, بشر ہیں, بشر ہیں. ہم کہتے ہیں عدم نورانیت کی کوئی دلیل دو. بشر کی تکرار اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ تمہارے پاس نور نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں.
اسی لیے آج کی اس محفل میں ہمارا یہ چیلنج ہے کہ قرآن کریم کی 6666 آیات میں سے کوئی ایک آیت پیش کر دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کے ذخیرے میں سے کوئی ایک حدیث پیش کر دو, اور صحیح کی شرط نہیں, متواتر کی شرط نہیں, خبر الاحاد کی شرط نہیں, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی پیش کر دو جس میں میرے آقا نے فرمایا ہو میں نور نہیں ہوں, جس میں رب نے فرمایا ہو محبوب تو نور نہیں ہے. کوئی ایک صحابی کا ضعیف قول پیش کر دو جس میں کسی صحابی نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست بنور. And this is our challenge tonight. From the 6,666 verses of the Quran, present a single Quranic verse in which Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was addressed by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala said قل یا ایھا النبی لست بنور. یہ ہمارا چیلنج ہے. کوئی ایک دلیل پیش نہیں کر سکتے. رب کعبہ کی قسم یہ زندگی ختم ہو جائے گی, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتے ہیں, قیامت آ سکتی ہے, لیکن آمنہ کے لال کے نورانیت کی رد میں کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی جا سکتی. جب بھی کوئی بشریت کی دلیل پیش کرے آپ کہو نہیں بشریت کی دلیل چاہیے نہیں, اس میں ہمارا اتفاق ہے, یہ ہمارا اتفاقی عقیدہ ہے. ہاں یہ تو مسلمان عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں. عدم نورانیت کی دلیل دو. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ What is our belief about رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم? Even though we believe that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم is a bashar, but we believe to call رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم a bashar is not permissible. It is not very permissible to rant and rave about the bashariyah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to repeatedly mention this, to say, I believe that the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is a bashar. Our scholars, ulama of Ahnaf, they have clearly mentioned this. In Fatawa Hindiya, it is mentioned, the one who calls or addresses Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam by saying this man while intending offense is a kafir, is a non-Muslim, is an infidel. And Allama Khairuddin Ramli, the famous Hanafi jurist, the author, Musannif of Fatawa Khairiyya, he also mentions the same thing, that if someone repeatedly says Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a bashar, that statement is haram. And if someone says it with the intention of insulting the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, such a person is a non-Muslim. Now one may say, if we believe in the bashariyah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, if we believe that he is a bashar, then why can't we say it? What is wrong with saying that he is a bashar? If we believe that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is a bashar, then why can't we say it? Why can't we call him a bashar? یاد رکھیں, ہر حقیقت کا بیان جائز نہیں ہوتا. ہر حقیقت کا تکرار جائز نہیں ہے. ہر حقیقت کو بار بار بیان کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کا تکرار جائز نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر علماء عقائد نے, the scholars of theology, they say even though we believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of everything, but if someone says I believe in Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of filth, the creator of a dog, if someone says that, اگر کوئی شخص کہتا ہے مجھے اللہ پر یقین ہے, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میرا رب وہ رب جس نے ایک کتے کو تخلیق کیا, اب کیا یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اٹس ریالٹی, لیکن اس کا تکرار جائز نہیں ہے, اس کا بیان جائز نہیں ہے. کچھ ایسے حقائق بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا, اگرچہ وہ حقیقت ہے, اگرچہ وہ حقیقت ہے. دیکھیے ایک بچہ اپنے والد کو دیکھتا ہے, والد اپنی زوجہ یعنی بچے کی ماں کا تعارف کسی کے سامنے کرا رہا ہے. والد کہہ رہا ہے کسی کو یہ میری زوجہ ہے, یہ میری اہلیہ ہے. اب بچے نے سنا والد کہہ رہا ہے کسی کے سامنے یہ میری زوجہ ہے. اب اس کے بعد بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے میرے باپ کی اہلیہ, ہے میرے باپ کی زوجہ. ہاں تو کوئی عقل والا کہے گا یہ کیا کہہ رہا ہے, تیری ماں ہے, احترام سے پکار. وہ کہے گا نہیں میرے پاس دلیل ہے, میرے والد نے خود میری والدہ کا تعارف یوں کرایا تھا, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا, وہ حقیقتاً میرے والد کی زوجہ ہے, حقیقتاً والد کی زوجہ ہے. تو کیا آپ کہیں گے اس کو؟ آپ کیسے وضاحت کریں گے؟ آپ اسے کہیں گے اگرچہ یہ حقیقت ہے لیکن ہر حقیقت کا تکرار جائز نہیں ہوتا, ہر حقیقت کو بیان کرنا جائز نہیں ہوتا. آئیے جب اس بات کی وضاحت ہو چکی, یہ ایک تمہیدی بیان تھا,
اب آئیں ہم قرآن کریم کی اس آیت قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد کی وضاحت کرتے ہیں، جو ہم نے اعلان کیا ہے کہ تفاسیر کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ پہلے میں سیاق و سباق کے بغیر بیان کروں گا، جب سیاق و سباق بیان ہوگا تو پھر تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ لوگ کتنا بڑا ڈرامہ کرتے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ حضور یہود سے خطاب فرما رہے ہیں، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ منافقین کہہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کے اور ہمارے مابین ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس ضمن میں فرمایا تھا محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر بن کے آیا ہوں۔ یہ تو سیاق و سباق سے اس کی وضاحت ہوگی، لیکن پہلے ایک تفسیر بیان کرتا ہوں، اس کی تفسیر انشاءاللہ میں آخر میں بیان کروں گا، تفصیلی بات میں آخر میں بیان کروں گا۔ پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس پر مفسرین نے کیا کہا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے قال الحسن علمہ اللہ تعالی لتواضع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی ordered رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم to say that I am a man like you, to show humility, to express humbleness, to be humble. To be humble. Sayyidina Hassan radiyallahu ta'ala anhu said this, Allah subhanahu wa ta'ala ordered Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to say I am a man like you. Why? To show humility, to be humble. Tafsir Kabir قل إنما أنا بشر مثلكم أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يسلك طريقة التواضع فقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Sayyidina, in Tafsir Kabir it is stated that Allah subhanahu wa ta'ala ordered Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to say that I am a man like you, to show humility, to be humble, to express humbleness. Now a very important point. The first thing to infer is that only those who are jealous or who are hypocrites, they repeat statements made out of humbleness. If you claim to love someone, if you claim that you have love for someone and your beloved says something out of humbleness, if you go around propagating the statement of your beloved, the statement which was made out of humbleness, that shows that your heart is diseased. That shows that you are jealous. That shows that you are not a true lover. If a statement is made out of humbleness, and if someone begins to repeat that statement, and he propagates the statement made out of humbleness, then that means that person is not loyal to his beloved. For example, we have Hazrat Allama Sheikh Khalid Sahib is present here. Allama Khalid Sahib. If he says to his students, he has many students who study with him, alhamdulillah. If he says to his students, I am only a student like you. If he addresses his students in this Jamia Masjid Gamkol Sharif, in the presence of thousands of people, he says, I am only a student like you. I am only a student like you. Now the loyal students, those who have true love for him, they will understand he's being humble. He's showing humility. He's expressing humbleness. The loyal students will understand that. But if one of his students, if he goes around telling people, I love Sheikh Khalid, I'll give my life for my teacher, I love him immensely, he's my beloved. But let me tell you something, the man's a jahil, you know. He's a jahil. He doesn't know nothing. Why do you say that? Have some respect. He's your teacher. He's your teacher. No, I love my teacher. I respect my teacher. I have a lot of love for him. I'll give my life for him. But he's a jahil. I'll prove it to you. He said it in Jamia Masjid Gamkol Sharif, 2nd of February. On Wednesday, in the presence of thousands of people, he said it. I will prove it to you. I'm not telling a lie. He said it himself. He said it himself. You will understand. He is not a loyal student. He doesn't love his teacher. He has no love for his teacher. He doesn't even understand a basic thing. If his teacher was showing humility, if he was being humble, statements made out of humbleness are not repeated, are not propagated by true lovers. And if someone repeats those statements, that means they have no love. They are hypocrites.
In the same way, when the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam said, Allah said, Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. And when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, even though the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam was addressing the non-Muslims, he was addressing non-Muslims, but these hypocrites, when they heard these statements, they started propagating these statements. The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, I love the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. I have a lot of love for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, but he's only a man like me. There's no difference between me and the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. You will understand. You will tell him that statement according to the teachings of the Mufassirun of the Quran al-Kareem. These were statements made out of humbleness, and a true lover will never repeat a statement made out of humbleness. But if someone says, agar koi ziddi phir bhi zidd kare, نہیں قرآن میں جو آیا ہے بشر ہیں, قرآن میں جو آیا ہے بشر ہے, قرآن کہتا ہے بشر ہیں, تو ہم کہیں گے وہ کلمات جو عجز انکساری میں کہے جائیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام said, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سیدنا آدم said علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں کہے جائیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام said, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سیدنا آدم said علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, being humble, expressing his humbleness to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, I have oppressed myself, we have oppressed ourselves. Now, can you say that Sayyidina Adam ala Nabiyyina alayhi salatu wassalam is an oppressor? Can we say that? If you say that, you are a kafir. It's a statement of kufr to call a prophet an oppressor. Sayyidina Yunus alayhi salam said, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. He called himself a zalim. But can you call him a zalim? Sayyidina Musa alayhi salam said, Ana min ad-daleen. He called himself a deviant. But can you say that? We cannot say that. We cannot repeat statements made out of humbleness. It is not permissible. And it can even lead to kufr. Now we will have to see, when Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam addressed the non-Muslims, it is then when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said that out of humbleness, I am only a man like you. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed the companions, when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed his companions, what did he say? Sayyidatuna Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha narrates this hadith. This hadith is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Lastu mislakum. O companions, I am not like you. When he was addressing the non-Muslims, out of humbleness, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, I am a man like you. But when the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam addressed the Sahaba, the companions, what did he say? Lastu mislakum. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. O companions, I am not like you. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam addressed, he said, Lastu mislakum. And also, Sayyidina Ibn Umar radiyallahu ta'ala also narrates, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said to his companions, Wa ayyukum misli. And who from amongst you is like me? No one is like me. So when the beloved of Allah sallallahu alayhi wa sallam addressed the companions, he said, I am not like you. I am not like you. Now, we need to understand who was the origin of revolt. Who was the first one to say that a prophet of Allah is a bashar? The founder of this belief was Satan. Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in Surah Hijr, verse 28-29. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. The first one to say that a prophet is a bashar, the first one to equate a prophet to a simpleton, the founder of this belief is Satan. When Allah subhanahu wa ta'ala ordered the angels to prostrate themselves to Adam alayhi salam,
Satan said, I will not do sajda. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya Iblis, ma laka alla takuna ma'a as-sajidin? Iblis, tu kyun nahi sajda karta? Tujhe kya ho gaya hai? قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. He said, I am not one to prostrate myself to a bashar whom you created from sounding clay and molded into shape. So who was the first one to call a prophet a man, a bashar? It was Satan. And after Satan, this practice continued with other disbelievers. They insulted the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala mentions this in the Quran. And take note, Surah Hud, verse 27. مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا. We see you as a man like us. The chiefs of the nation of Nuh alayhi salam said to Nuh alayhi salam, these were non-Muslims, these were disbelievers, these were the kuffar who insulted Nuh alayhi salam. What did they say? مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلَنَا. We do not see you but as a bashar like us. Surah Mu'minun, verse 33. مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ. Again, the common statement that is made today. The Prophet of Allah, he eats like us. He drinks like us. He got married the way we got married. His marital status is like our marital status. There is no difference between the Prophet of Allah and us. This was a statement made by the kuffar. Surah Mu'minun, verse 33. Surah Shu'ara, verse 154. The chiefs of the nation of Shu'aib alayhi salam said, وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. You are not but a man like us. Also, Surah Anbiya, verse 3. وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. And the unjust counseled amongst them secretively that who is this? He is only a man like you. Again, the non-Muslims insulted the prophets and they said, he is only a man like us. Surah Mu'minun, verse 47. أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا. Pharaoh said this to Musa alayhi salam and Harun alayhi salam, that shall I believe in someone who is only a man like us? Shall we believe in someone who is only a man like us? Surah Yasin, قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. The kuffar said this to a prophet, you are not but a man like us. Surah Mudassir, إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Surah Mudassir, verse 25. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Walid said this about Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, that the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam's statement, the qawl of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, is only a qawl of bashar. And Allah subhanahu wa ta'ala said, سَأُسْلِيهِ السَّقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْكِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. You are calling my beloved a bashar? Allah subhanahu wa ta'ala فرمایا, قاضی بیداوی کی عبارت آپ کو بیان کر کے بتا چکا ہوں. لِأَنَّهُمْ سُمُّوا بَشَرًا كَمَا سُمِّيَ الْجِنُّ جِنًّا لِاجْتِنَانِهِمْ. قاضی بیداوی نے اس کی وضاحت کی اور اسی کی وضاحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بشر کی تعریف کو اپنے ذہن میں رکھیں. بشر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, میرے محبوب کو بشر کہنے والے, میرے محبوب کی توہین کرتے ہوئے بشر کہنے والے, تجھے میں سقر میں گراؤں گا, جہنم میں جلاؤں گا, اور تو کیا جانے سقر کیا ہے. فرمایا لواحۃ للبشر, تیری کھال اتاری جائے گی. محبوب کو بشر کہنے والے, ہم بشر مانتے ہیں, بشریت کا انکار نہیں ہے, لیکن بشریت پر اصرار اور بشریت کا تکرار اور بشریت پر بیان کرنا اور بشر کی رٹ لگانا, اس کو فتاوی ہندیہ والوں نے کہا ہے کہ اگر توہین کی نیت سے کہو گے تو کفر ہے. خیر الدین نملی نے بھی یہی کہا ہے. جب اس بات کی وضاحت ہو چکی کہ اس فتنے کی ابتدا شیطان نے کی تھی اور پھر شیطان کے بعد انبیاء کو بشر کہنا یہ غیر مسلموں کا طریقہ رہا ہے, تو آج کی اس محفل میں آخر میں, چونکہ میں نے چند اور مزید کلمات بیان کرنے تھے انگلش میں تفسیر کی روح سے, لیکن میں اس کو مختصر کرتے ہوئے, چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے, صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بشر کہتے ہیں اور اپنی مثل کہتے ہیں کہ انبیاء ہماری مثل ہیں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب لوگ کہہ دیا کرتے ہیں بڑی اونت اور نخوبت سے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, انبیاء ہماری طرح بشر ہیں, ہماری مثل ہیں,
ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ جب ڈنمارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنائے گئے تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں بنائی گئی تھی، the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was depicted by the enemies of Islam۔ اس وقت ہم کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ کیوں تکلیف ہوئی تھی؟ ہزاروں کی تعداد میں ہم لندن میں جمع ہوئے تھے۔ کیوں جمع ہوئے تھے آپ جانتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ کسی نے حضور کی مثل بنائی ہے، کسی نے حضور کی مثل بنائی ہے، حضور کی مثل بنائی ہے۔ دیکھیے تصویر کو بھی مثل کہتے ہیں، تصویر بھی مثل ہے، تمثال، تماثیل، مجسمے، کسی نے حضور کی مثل بنائی تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں ہم نے جمع ہو کر احتجاج کیا تھا کہ یہ ہمارے آقا کی توہین ہے، ناقابل برداشت ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ جمع ہوئے تھے نا ہم، حالانکہ وہ تصویر خود بولتی نہیں تھی، وہ تو ایک مردہ تصویر تھی نا، اس میں تو جان ہی نہیں تھی، ایک مردہ تصویر تھی، لیکن ہمیں اتنی تکلیف ہوئی تھی، ہم یہاں سے جمع ہوئے ہزاروں کی تعداد میں، لندن میں جا کے ہم نے احتجاج کیا کہ یہ آقا کی توہین ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ڈنمارک والوں نے آقا کی توہین کرتے ہوئے آقا کی ایک مثل بنا دی، حالانکہ وہ جاندار بھی نہیں تھی، وہ تصویر بولتی بھی نہیں تھی، وہ خود نہیں کہتی تھی میں آقا کی مثل ہوں، لیکن آج ایک 6 فٹ کا ہٹا کٹا نوجوان تیری آنکھ میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے میں حضور کی مثل ہوں، یہ گستاخی نہیں ہے؟ وہ زندہ سامنے کھڑا کہتا ہے میں حضور کی مثل ہوں، میں حضور کی طرح ہوں، یہ حضور کی گستاخی نہیں ہے؟ یہ حضور کی توہین نہیں ہے؟ لیکن ہم نے دیکھا ہے، خدا کی قسم ہم نے مشاہدہ کیا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے ان دین دشمن طاقتوں کے لیے، ان دین دشمن عناصر کے لیے رستے ہموار کیے، پہلے انہوں نے کہا حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح، ہم میں اور حضور میں فرق کیا۔ جب اغیار نے دیکھا، جب دین دشمن طاقتوں نے دیکھا، جب دین دشمن عناصر نے دیکھا کہ یہ ایک نام نہاد مسلمان جو دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، مصطفیٰ میری طرح، میں مصطفیٰ کی طرح، میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی کھاتے ہیں، میں بھی پیتا ہوں، وہ بھی پیتے ہیں، میں نے بھی نکاح کیا، انہوں نے بھی نکاح کیا، ان کی بھی اولاد، میرے بھی اولاد، مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا، مجھ میں اور مصطفیٰ میں حد امتیاز کیا، مجھ میں اور مصطفیٰ کریم میں فرق کیا ہے۔ جب دین دشمن طاقتوں نے دیکھا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں مصطفیٰ کی طرح ہوں، مصطفیٰ میری طرح ہیں، تو انہوں نے کہا اگر تیری تصویر بنائی جائے تو بنائی جا سکتی ہے، تو پھر اگر تجھ میں اور مصطفیٰ کریم میں فرق نہیں ہے، اگر تجھ میں اور مصطفیٰ کریم کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے تو تیری تصویر بنائی جا سکتی ہے تو ان کی بھی بنائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر بنا دی۔ این اسی طرح ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے دیکھا ایک فرد کے پاس کچھ دین دشمن طاقتوں کی انہی گستاخوں کی کتابیں گئی، اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اس نے دیکھا کہ گستاخ کہہ رہا ہے کہ حضور ہماری طرح، ہم حضور کی طرح۔ اس کے ذہن میں یہ خیال گزرا اگر حضور میری طرح ہیں، میں حضور کی طرح ہوں۔ پاکستان کا گستاخ تھا، اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، دیکھا ارے حضور میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، اگر میں حضور کی طرح ہوں، حضور میری طرح ہیں، عالم دین کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کہہ رہا ہے، آیات قرآنیہ کو پیش کر کے کہہ رہا ہے، قل انما انا بشر مثلکم کی باطل تعویلات بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ میں حضور کی طرح، حضور میری طرح، مجھ میں اور حضور میں کوئی فرق نہیں، تو اس کے ذہن میں بھی یہ خیال گزرا ہوگا نا اگر مجھ میں اور حضور میں کوئی فرق نہیں، کوئی مجھے گالی دے اسے سزائے موت نہیں دی جاتی، کوئی مصطفیٰ کو گالی دے اسے سزائے موت کیوں دی جاتی ہے؟ اسے بھی خیال گزرا ہوگا نا اگر کوئی مجھے گالی دے اسے سزائے موت نہیں دی جاتی، اگر کوئی مصطفیٰ کو گالی دے اسے سزائے موت کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ خیال گزرا، سوچ میں پڑ گیا ارے یہ کہاں کا انصاف ہے، میرے گستاخ کی سزا موت نہیں، مصطفیٰ کے گستاخ کی سزا موت ہے، فرق کیا ہے مجھ میں اور مصطفیٰ کریم میں؟ فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہیں ہے تو سزاؤں میں فرق کیوں ہے؟ اگر فرق نہیں ہے، وہ فرق جاننا چاہتا تھا نا، وہ فرق جاننا چاہتا تھا، فرق پیش کرنا چاہتا تھا، فرق بیان کرنا چاہتا تھا، امتیاز کرنا چاہتا تھا، حد امتیاز تلاش کر رہا تھا، حد امتیاز تلاش کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، خوبصورت آمد ہو رہی ہے، کھول لیجئے گا دریچہ ذہن، ایک جملہ بھیج رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سنبھالتا ہے خانہ ادراک میں۔ ایک جملہ بھیج رہا ہوں، وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ حد امتیاز تلاش کرنا چاہتا تھا، فرق پیش کرنا چاہتا تھا۔ فرق کیا ہے مجھ میں اور مصطفیٰ میں؟ فرق کیا ہے مجھ میں اور مصطفیٰ میں؟ امتیاز کرنا چاہتا تھا۔ سنا ہے
نامی شخص نے حد امتیاز بتا دی، فرق بتا دیا، مصطفیٰ میں اور تجھ میں فرق کیا ہے؟ وہ ہمارا دل جانی ہو گیا، وہ قوم کا ہیرو ہو گیا، آنکھوں کا تارا ہو گیا، عاشقوں کا سہارا ہو گیا۔ دروازے تم نے کھولے ہیں گستاخیوں کو، اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، خدا کی قسم بڑی حیرت ہوتی ہے۔ تم نے پہلے کہا مصطفیٰ ہماری طرح، ہم مصطفیٰ کی طرح، فرق کیا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہیں احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی یہی لوگ کر رہے ہیں، احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت تم کیا کر رہے ہو؟ سب سے پہلے گستاخوں کے لیے رستے ہموار تو تم نے کیے تھے نا، گستاخوں کے لیے دروازے تو تم نے کھولے تھے نا، گستاخوں کو موقع گستاخی کا تم نے دیا تھا۔ آج احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی کر رہے ہو، کہہ رہے ہو یہ گستاخی ہے، اس نے توہین کی ہے، گستاخی ناقابل برداشت ہے، ہماری تحمل سے باہر ہے، ہم گستاخی برداشت نہیں کرتے، مصطفیٰ کی گستاخی ہے۔ میں نے کہا تم گستاخ خود ہو، خود تم نے گستاخ بنائے ہیں، آج احتجاجی جلوسوں کی قیادت بھی کر رہے ہو۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، کبھی کبھی رات کو چوری کرنے والے دن کو احتجاجی جلوسوں میں بھی قیادت کیا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، دن میں جلوسوں کی قیادت بھی کرتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا، کوئی عاقل، کوئی فہم رکھنے والا، کوئی ذہن رکھنے والا پوچھے ارے چور صاحب رات کو چوری آپ کرتے تھے، آج صبح چوروں کے خلاف احتجاجی جلوسوں میں نعرے بھی لگا رہے ہو۔ کہا اگر ان کی قیادت نہ کروں تو ہماری چوری پر پردہ کیسے پڑے گا؟ میں نے کہا ارے کس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہے ہو، کس کی آنکھ میں دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ اور لوگ ہیں جنہیں تم گمراہ کر لوگے۔ مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، پاکستان سے میں واپس آیا، ہمارے گھر پر کسی شخص نے دروازے پر دستک دی، ظاہری صورتحال اس کی ایسی تھی، داڑھی تھی اس کی، جبہ کبا پہنا ہوا تھا، بڑا خوبصورت امامہ پہنا تھا، آنکھ میں سرما تھا، ہمارے بچوں کو دین کی دعوت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ حبیبی حسن سراج شبلی محراب جبار، انہوں نے دروازہ کھولا، کہا کون ہو؟ کہا دین کے دائی ہیں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا بابا فرید الدین گنج شکر کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، بابا فرید کی تعلیمات سکھانے کے لیے آئے ہیں، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ میں اوپر کمرے سے دیکھ رہا تھا، انہوں نے سمجھا تھا ابھی پاکستان میں ہی ہوں، لیکن میں نے دیکھا یہ لگ رہے ہیں غیر، پتہ چل رہا ہے اغیار ہیں، پتہ چل رہا ہے کوئی مکر و فریب ہے، پتہ چل رہا ہے کوئی چالاکی ہے۔ ارے انہیں کیا لگے بابا فرید الدین گنج شکر سے؟ لیکن بچوں نے اس کو بٹھایا، کمرے میں بٹھایا، میں بھی کمرے کے ساتھ متصل کمرے میں بیٹھ کر ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہہ رہا ہے دیکھو بابا فرید الدین گنج شکر کی تعلیمات کو ہم بھی مانتے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تعلیمات کو ہم بھی مانتے ہیں، بڑے اولیاء ہیں، خلاف انہوں نے بہت بڑا کام کیا، بدعات کے خلاف انہوں نے بہت بڑا کام کیا، بدعات کے خلاف انہوں نے جہاد کیا ہے، بدعت کو ختم کیا ہے، شرک کو ختم کیا ہے۔ میں سمجھ گیا اب اس کا چکر کیا ہے، اس کا فریب کیا ہے، یہ کس انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ یہ جانتا ہے کہ یہ اس گھر میں آیا ہے جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی زبان پر پہلی بات ہی بابا فرید کی ہوتی ہے، پہلی بات ہی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ہوتی ہے۔ میں اس کے چکر کو سمجھ گیا، میں اس کے فریب کو سمجھ گیا۔ اس نے کہا دیکھو آج بابا فرید کے نام پر بدعات پھیلائی جا رہی ہیں، آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام پر بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ اسی وقت میں اس کے انداز تکلم کو دیکھ رہا تھا، اس کے لباس کو دیکھ رہا تھا، چند خوبصورت اشعار ترتیب پائے، چند خوبصورت اشعار بنے، اشعار میں نے لکھ لیے، اس کے سامنے گیا، کھڑا ہو گیا، مجھے دیکھتا ہے، کہتا ہے آپ پاکستان سے کب آئے ہیں؟ کب کپی تاری تھی، پسینے سے شرابور تھا۔ میں نے کہا میں آیا ہوں تیرے خبر لینے کے لیے آیا ہوں، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں صوفیاء کا پیغام عام کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا تو صوفیاء کی تعلیمات پھیلا رہا ہے، تجھے کب سے شوق ہو گیا صوفیاء کی تعلیمات پھیلانے کا؟ میں نے کہا یہ کلام عارفانہ، یہ لباس صوفیانہ، ثاقب کے سامنے نہ چلے گا یہ بہانہ، سنا کہ یہ افسانہ کسی اور کو بہکانا، یہ چال بازیاں تیری ہم جانتے ہیں جانا۔ یہ چال بازیاں، یہ مکر ہے ان کا، یہ فریب ہے ان کا۔ لہٰذا آج کی اس کنونشن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ دین دشمن طاقتیں، وہ گستاخ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی رعونت و نخوت سے کہہ دیا کرتے ہیں مصطفیٰ میں اور ہم میں فرق کیا، وہ ہماری طرح، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کی اس محفل میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر کس زاویے سے، کس پہلو سے، کس حیثیت سے تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ ارے کبھی اپنے کلمے پر غور کیا؟ تمہارا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، مصطفیٰ کریم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہاری عبادت مصطفیٰ کریم کی عبادت کی طرح نہیں، تم پر 5 نمازیں فرض مصطفیٰ کریم کے لیے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، مصطفیٰ کریم 6 نمازیں پڑھیں، تمہاری نماز مصطفیٰ کریم کی نماز کی طرح نہیں، تمہارے روزے مصطفیٰ کریم کے روزے کی طرح نہیں، تم روزہ رکھتے ہو، سحری کرتے ہو، افطاری کرتے ہو، مصطفیٰ کریم جب صوم وصال رکھتے ہیں نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، متواتر روزے رکھ رہے ہیں، صحابہ نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ ایسا نہ کرو، صحابہ عرض کرتے ہیں انک تواصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں، ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، کون ہے تم میں میری طرح، میرے آقا کے روزے کی طرح تیرا روزہ نہیں، میرے آقا کی نماز کی طرح تیری نماز نہیں، میرے آقا کے کلمے کی طرح تیرا کلمہ نہیں۔ امام ابن عابدین شامی کتاب الزکوٰۃ کی ابتدا میں بیان فرماتے ہیں میرے آقا پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی، میرے آقا پر زکوٰۃ فرض نہیں، تو زکوٰۃ دیتا ہے، تیرے ارکان اسلام 5، مصطفیٰ کریم کے ارکان اسلام 4، تیرا کلمہ مصطفیٰ کے کلمے کی طرح نہیں، تیری نماز مصطفیٰ کی نماز کی طرح نہیں، تیرا روزہ آقا کے روزے کی طرح نہیں، تیری زکوٰۃ آقا کی زکوٰۃ کی طرح نہیں، تو آؤ اور اس حقیقت کو بیان کریں اور ہاتھ بلند کر کے پورے عالم تک یہ پیغام پہنچا دیں۔ یہ میڈیا والے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ پیغام پورے عالم میں نشر کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اس حقیقت کا علم ہو جائے کہ جو آقا کے گستاخ ہیں وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں، وہ اور لوگ ہیں، یہ اور لوگ ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اعلان کرو گے نا، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، میں کہوں گا کہاں میں اور تو، آپ کہیں گے کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ، کہاں مصطفیٰ۔ 3 مرتبہ کہنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، جب تک آپ کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے میں بولتا جاؤں گا، دیکھوں گا کس میں کتنی جرت ہے۔ اگر کوئی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہے، میں جانتا ہوں غیر نظریاتی لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، کچھ سوالات لے کر بھی آئے ہیں، کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتے ہیں، لیکن میں بھی آج حد امتیاز، حد فاصل دیکھنا چاہتا ہوں، ان میں اور تم میں فرق کون ہے۔ ہاتھ بلند کر کے کہو گے نا، کہو گے نا، میں کہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہو کہاں مصطفیٰ، کہاں میں اور تم، کہاں میں اور تم، کہاں میں اور تم۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ آخر کس طرح تم خود کو مصطفیٰ کی طرح کہتے ہو؟ بتاؤ نا مجھے، آخر کس حیثیت سے تم مصطفیٰ کریم کی طرح ہو؟ تم اپنی ذات کو نہیں دیکھتے؟ تم بڑی رعونت سے کہہ دیتے ہو مصطفیٰ نے بھی نکاح کیا، ہم نے بھی نکاح کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زوجہ تھی، ہماری بھی زوجہ ہے، ان کی بھی ازواج مطہرات ہیں۔ تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، تمہاری زوجہ کے لیے قرآن کریم میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، لیکن مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات کے لیے سورہ احزاب میں فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ہے میرے محبوب کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ کی ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اگر مصطفیٰ کریم کی ازواج مطہرات عام بشروں کی طرح نہیں ہیں، تو مصطفیٰ عام بشروں کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو نے کہہ دیا ہم مصطفیٰ کریم کی طرح، میری بھی اولاد، ان کی بھی اولاد، کیا تیری اولاد کے لیے کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے؟ مصطفیٰ کریم کے گھرانے کے لیے رب فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب تو گواہیاں دے رہا ہے ان کی پاکی کی قرآن میں، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فرما دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، نہ تیری زوجہ مصطفیٰ کی ازواج مطہرات کی طرح، نہ تیرا گھرانہ مصطفیٰ کے گھرانے کی طرح۔ تو اپنی ذات کو دیکھ، آخر مجھے کسی طرح سمجھانے کی کوشش کر، مجھے بتا دے، سمجھا مجھے کہ تو آخر کس طرح مصطفیٰ کی طرح ہے۔ ارے تو تھوک کے دیکھ، تھوک کے دیکھ، تیرے تھوک کو دیکھتے ہیں، ارے تیرے تھوکنے پر، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے، تیرے تھوک پر کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعد بن معاذ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، زخمی ہو جاتے ہیں، جسم زخمی ہو جاتا ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے لعاب دہن کو، میرے آقا کے
کے مبارک تھوک کو اپنے جسم پر ملتے ہیں زخم ختم ہو جاتا ہے، ان کے تھوک میں شفا ہے، تیرے تھوک پہ کوئی تھوکنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر تو کس طرح کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے؟ آخر تو کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ میں اور آقا میں کوئی فرق نہیں؟ اور پھر تو اپنی ناک کی رطوبت کو دیکھ لے، اپنی بلغم کو دیکھ لے، لعاب دہن کو دیکھ لے، تو ناک کی رطوبت کو تھوک کر دیکھ، اپنی بلغم تھوک کر دیکھ۔ لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، نفرت محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک مبارک کی رطوبت بخاری تو نے بھی پڑھی ہے، بخاری میں نے بھی پڑھی ہے، لیکن تجھے آج کنز الہدیٰ کے مجمع میں صحیح بخاری سکھاؤں، آج تجھے بتاؤں صحیح بخاری کیا ہے۔ کبھی کاش تو نے عشق کی اینک لگا کے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا۔ عن المسور ابن مخرمہ ومروان رضی اللہ تعالی عنہما قال ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال فوالله ما تنخم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده واذا امرهم ابتدروا امره واذا تودع كادوا يقتتلون على وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری میں عروہ کہتے ہیں کہ جب بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے، جب بھی میں مصطفیٰ کریم کو دیکھتا، مصطفیٰ کریم اپنا لعاب دہن پھینکتے، مصطفیٰ کریم اپنے ناک مبارک کی رطوبت پھینکتے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا کے ناک کی رطوبت کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے پہ مر لیا کرتے، اپنے جسم پہ مر لیا کرتے۔ تیرے ناک کی گندگی ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، مصطفیٰ کے ناک سے بھی نور نکلتا ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ تو مصطفیٰ کی طرح، پھر بھی تو کہتا ہے ہم میں اور مصطفیٰ میں فرق نہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح۔ ارے تو اپنے پسینے پہ غور کر لے، اپنے پسینے پہ غور کر لے، دیکھ لے اپنا پسینہ، تیرے جسم سے پسینہ نکلتا ہے، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں، تیرے قریب سے کوئی گزرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں نہیں؟ بدبو آتی ہے، بدبو آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ، کاش کہ تو نے بخاری پڑھی ہوتی، کاش کہ تو نے بخاری کسی عاشق رسول سے پڑھی ہوتی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو کیا جانے کیا ہے۔ ام سلیم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک بوتل میں جمع کر رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ما تصنعین یا ام سلیم، ہے ام سلیم کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ ام سلیم عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرجو برکتہ لصبیاننا قال اصبتی۔ ام سلیم کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک پسینے سے اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہیں۔ آپ کے پسینے سے بچوں کے لیے برکت حاصل کر رہی ہوں، ان کا پسینہ برکت، ان کا پسینہ معطر و معمبر کر دے آب و ہوا کو۔ تو کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، تیرے پسینے کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ تیرے جسم کے اندر جو خوراک جاتی ہے غلاظت بن کے نکلتی ہے، بدبو پھیلاتی ہے، لیکن عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تأتی الخلاء فلا نرى شيئا من الاذى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نجد رائحۃ المسک۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے ہیں، ہم کبھی کبھی، عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں آقا کچھ نظر نہیں آتا، فقط کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تیرے جسم کے اندر غذا جائے، بدبو بن کے باہر نکلے، بدبو پھیلائے۔ مصطفیٰ کریم کے جسم کے اندر غذا جائے، کستوری کی مشک آئے، کستوری کی خوشبو آئے، آب و ہوا معطر و معمبر ہو جائے۔ میں کہتا ہوں تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں۔ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون پہ کبھی غور کیا ہے تو نے؟ اپنے خون کو دیکھا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے تیرا خون۔ تیرا خون کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ کسی کپڑے پہ لگ جائے، اس کپڑے کو پہن کے نماز نہیں ادا کی جا سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ یہ تیرا خون ہے، کوئی تیرا خون پینے کے لیے تیار نہیں، تیرے خون کا کوئی پیاسا نہیں۔ ہاں گستاخ رسول ہے تو تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، اس معنی میں تو بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ اس معنی میں تیرے خون کے پیاسے بہت ہوں گے، لیکن کوئی تیرے خون کو پینے والا نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے میرے آقا کا خون پی لیا تھا۔ سعید بن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کے جسم اطہر پر زخم
زخم دیکھا فوراً زخم چوس لیا، آقا کا زخم چوس لیا، آقا کا خون پی لیا، آقا کا خون پیا۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کریں گے، خون کو تھوکیں گے کہاں، دیکھ رہے ہیں کیا زمین پر تھوکیں گے، کہاں تھوکیں گے۔ پوچھا ہے صحابی خون کہاں تھوکو گے، کہا یہ خون مصطفیٰ ہے، اسے زمین پر نہیں گرنے دوں گے۔ کہا کیا کرو گے، کیا کرو گے، کہا کروں گا کیا، نگل لیا ہے، پی لیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھ لے۔ کوئی تیرا خون پیے، حرام کرے، گناہ کرے، خدا ناراض ہو، رب ناراض ہو، اللہ ناراض ہو، جہنم میں جائے۔ کوئی مصطفیٰ کا خون پیے، جنت میں موجیں کرے۔ تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہاں میں اور تو، کہاں مصطفیٰ۔ نہیں ابھی میں جاری رکھتا ہوں، کہاں میں اور تو، ہاتھ اٹھا کے کہیں کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو، کہاں میں اور تو۔ صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ کچھ تجھ سے بھی پیار کے مدعی ہوں گے نا، لوگ کہتے ہوں گے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، لیکن کیا مصطفیٰ کے عاشقوں کا حال دیکھا ہے؟ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ چراغ نبوت قبر انور میں قیام پذیر ہو چکے ہیں، میرے آقا کا وصال ہو چکا ہے، عبداللہ بن زید انصاری کون ہے؟ یہ صحابی مستجاب الدعوات ہیں، عاشقوں کے سردار ہیں، آقا کے بہت بڑے عاشق ہیں۔ اپنی آنکھوں سے انہیں بڑا پیار تھا، اپنی آنکھوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے پوچھتے آنکھوں سے کیوں محبت ہے؟ کہتے، عرض کرتے، بیان فرماتے آنکھوں سے فقط اسی لیے محبت ہے کہ ان آنکھوں سے چہرہ ودھا دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے چہرہ مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ جب عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے آقا وصال فرما چکے ہیں، یہ خیال گزرا اب یہ آنکھیں کس کام کی، اب یہ آنکھیں کس کام کی، اب ان آنکھوں کا کیا کرنا؟ ارے یہی تو ان آنکھوں کا فائدہ یہی تھا، ان آنکھوں کا مقصد ہی یہی تھا۔ یہ آنکھیں آقا کا چہرہ دکھاتی تھی، آقا کا دیدار کراتی تھی۔ اسی وقت دستے دعا بلند کیے بارگاہ خداوندی میں ملتجی ہوتے ہیں، میرے اللہ، اے میرے اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے، کاش کہ میں اندھا ہو جاؤں۔ دعا کرتے ہیں مولا مجھے نابینا کر دے۔ ان کی دعا تھی، مستجاب الدعوات تھے۔ تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی۔ دعا کرتے ہیں کہ مولا میں نابینا ہو جاؤں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، نابینا ہو جاتے ہیں۔ آقا سے اتنا پیار کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ لوگ تجھے کہتے ہیں کہ تجھ سے محبت ہے، کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے، کیا ایسے محبت کرنے والے ہیں تیرے؟ جب خیبر فتح ہوا نا تو ایک دراز گوش، ایک گدھا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دراز گوش، ایک گدھا آقا کی بارگاہ میں آقا سے کلام کرتا ہے، آقا سے گفتگو کر رہا ہے، تو کہتا ہے آقا کو فقط عربی آتی ہے، عربی کے علاوہ آقا کو کوئی زبان نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں انسانوں کی زبانیں تو کجا، آقا تو حیوانوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو نباتات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو جمادات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا تو شجرات کی زبانیں بھی جانتے ہیں، آقا ہر زبان جانتے ہیں۔ لیکن تو نے آقا کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں، آقا کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ جناب وہ دراز گوش آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری نسل کے 70 ہمار ایسے ہو گزرے ہیں جن پر انبیاء نے سواری کی، آقا میرے دل میں بھی تمنائیں مچل رہی ہیں، میری بھی ایک آرزو ہے کہ کاش کملی والا مجھ پر سوار ہو جائے، آقا میری بھی ایک تمنا ہے۔ وہ گدھا ہے، دراز گوش ہے، تمنا کا اظہار کر رہا ہے، آقا نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا، آقا نے پیار سے اس کا ایک نام رکھا، یافور نام رکھا۔ لوگ گدھا کہتے ہیں، میں جناب یافور کہتا ہوں، اور جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جناب یافور کا مقام کیا ہے؟ جب آقا کی غلامی میں آگے آقا ان پر سواری بھی کرتے، سوار بھی ہوتے، پیغام رسائی کا کام بھی کرتے، اور وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد بن گئے۔ جناب یافور آقا کے قاصد بن گئے، آقا کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ جب بھی آقا کسی صحابی کو طلب کرتے، جناب یافور طیبہ کی گلیوں میں گھومتے آقا کا پیغام لے کے طیبہ کی گلیوں میں جھومتے صحابہ کے دروازوں پر جاتے، اپنا سر صحابہ کے دروازوں پر مارتے، دستک دیتے۔ صحابی جب گھر سے نکلتا، دروازہ کھولتا،
जनाब याफूर को देखकर समझ जाता मदीने वाले का बुलावा आया है, आका का बुलावा आया है। पैगाम रसाई का भी काम करते, आका के दीवाने थे, आका के आशिक थे जनाब याफूर। जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का विसाल हो गया है, जब जनाब याफूर को खबर पहुंची कि आका का इंतकाल हो गया है, जनाब याफूर ने क्या किया जानते हो? जनाब याफूर ने क्या किया? कहा अब खाक है इस जिंदगी पर, इस जिंदगी का क्या करना, एक कुएं में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, खुदकुशी कर ली। कहा इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, काश हमें भी जनाब याफूर का इश्क मिल जाए, काश हमें भी वो तड़प मिल जाए, काश हमें भी वो वारफ्तगी मिल जाए, वो दीवानगी मिल जाए, काश हमारे दिल में भी ये तमन्नाएं मचलना शुरू हो जाएं जो इश्क सहाबा को अल्लाह ने अता फरमाया था। काश हमें उस इश्क की एक चिंगारी नसीब हो जाए और हम भी कहें कि हार थीवा तेंडे गल दावे माही नी में असलों दूर न थीवा, या तेंडे पैरां दी थीवा जुत्ती नित कदमा हेठ मदीवा, इजज नियाज है मुट्ठी साडी नित बांदी यार सदीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा, यार फरीदा मुकते दिल बरदा नी में वेख वेख के जीवा। काश हमें ये मोहब्बत मिल जाए, आका की रफाकत की तमन्ना पैदा हो जाए। मैं फिर पूछना चाहता हूँ, बताओ मुझे आखिर किस हैसियत से तुम कहते हो कि तुम मुस्तफ़ा करीम की तरह हो? क्या तुम्हारी आंखें मुस्तफ़ा करीम की तरह हैं? क्या तुम्हारी ज़ुबान मुस्तफ़ा करीम की तरह है? तो सुन लो, तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, है सहाबा मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। फरमाया इन्नी अस्माऊ माला तस्माऊना, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। बुखारी की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया है सहाबा मत समझना कि मैं सामने देख रहा हूं, जिस तरह सामने देख रहा हूं ऐन इसी तरह पीछे भी देख रहा हूं। फतहुल बारी में इब्ने हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इस हदीस को रिवायत किया कि जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका का कल्ब अथर देखा तो देखते हैं कल्बुन सदीदुन फीही ऐनानी तबसुरानी व उज़ुनानी तस्माआनी। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को देखा तो देखते हैं कि आका के दिल में भी दो आंखें हैं, आका के दिल में भी दो कान हैं। तेरी दो आंखें, तेरे दो कान, आका की चार आंखें, चार कान, फिर भी कहता है तू मुस्तफा की तरह है। फिर भी कहता है तेरी आंखें मुस्तफ़ा करीम की आंखों की तरह नहीं, तेरी अदाएं मुस्तफ़ा करीम की अदाओं की तरह नहीं। तू कहता है तू अपने हाथों को देख ले, तू उठा ना उंगली, देखते हैं क्या होता है। वो उंगली उठाते हैं, चांद दो टुकड़े हो जाता है, चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो फिर भी कहता है तू मुस्तफ़ा करीम की तरह है। वो हाथ उठाएं, डूबा सूरज उफक पर लौट आए। फिर तू उठा के देखना, तू किसी जंगल बयाबान में हो, अकेला हो, पानी की तड़प हो, पानी की ज़रूरत हो, तू लोगों के दरवाज़ों पर तक दे दे के मर जाए, तुझे पानी ना मिले। मुस्तफ़ा करीम को पानी की ज़रूरत हो, मुस्तफ़ा करीम के सहाबा को पानी की ज़रूरत हो। सही बुखारी की रिवायत है, सहाबा हैं, मेरे आका हैं, सहाबा को प्यास लगती है, पानी कम पड़ जाता है, मेरे आका की उंगलियों से पानी के फवारे निकलना शुरू हो जाते हैं। तेरा हाथ मेरे आका की हाथ की तरह नहीं। और फिर तू कहता है वो नूर नहीं है। तू अपना हाथ किसी चिराग पर रख के देख, अपने हाथ को किसी चिराग पे रख के देख, वो चिराग की रोशनी खत्म हो जाएगी। रोशनी थी पहले, अंधेरा फैल जाएगा। तेरा हाथ किसी चिराग पर आता है तो चिराग की रोशनी खत्म हो जाती है। और मुस्तफ़ा करीम का हाथ, दो सहाबी रात की तारीकी में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत में है। रात में तारीकी है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, रात बीत जाती है। सहाबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होते हैं, आका से दूर होते हैं। रात की तारीकी में दोनों सहाबा के हाथों में दो छड़ियां हैं। आका के हाथ का फैज़ देखना चाहता है, उस नूर के हाथ का फैज़ देखना चाहता है। मेरे आका के हाथ का फैज़ जारी होता है, आका के नूरानी हाथ का फैज़ जारी होता है। वो छड़ी नूर बन जाती है, वो छड़ी नूर बन जाती है। उस छड़ी के नूर को देख के सहाबा सफ़र इख्तियार करते हैं, रास्तों का तयन करते हैं। और जब एक सहाबी दूसरे सहाबी से जुदा होता है, उसके हाथ में एक छड़ी थी, दूसरे के हाथ में छड़ी थी, नूरे मुस्तफ़ा की बरकत देखना चाहता है। एक छड़ी का नूर दूसरी छड़ी को मिल गया, सहाबा जुदा हो गए, दोनों छड़ियाँ नूर बन गई।
ارے جن کے ہاتھ کے نور میں اتنی طاقت ہے ان کی ذات کو تو نور نہیں مانتا, تو کہتا ہے وہ نور نہیں ہے, اور تو کہتا ہے تیرا ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح ہے. میں نے ابتدا میں کہا تھا نا, یہ جو نوجوان کہتے ہیں ارے ارے یہ کیا ہے, یہ کیا محبت ہے, یہ کیا دیوانگی ہے, طیبہ کی کھجور, طیبہ کا پھل, طیبہ کی تسبیحات, خاک طیبہ, یہ کیا ہے, چومتے ہو, ہاتھوں میں لگاتے ہو, مس کرتے ہو, جسم پر ملتے ہو, یہ کیا ہے, یہ بدعات کہاں سے آ گئی ہیں؟ یہ بدعات نہیں ہے, یہ ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے, یہ ہم نے تابعین سے سیکھا ہے, یہ ادائیں ہم نے تابعین سے سیکھی ہیں, یہ ادائیں ہم نے سلف الصالحین سے سیکھی ہیں. اور ذرا غور کرنا, اس بات کو بھی سمجھ لینا. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان کے شیخ ہیں, مسند ابو یعلا کی روایت ہے, میرے راویوں پر جرح کرنا چاہتے ہو تو کر کے دیکھ لینا, میں چیلنج کرتا ہوں, آؤ راویوں پر جرح کر کے دیکھو. مسند ابو یعلا کی حدیث ہے, جناب ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, میرے شیخ ہیں انس بن مالک ہیں, جب کبھی میں انس بن مالک کو ملتا نا, جب کبھی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا, فآخذ بیدیہ, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا. تم کہتے ہو نا پیر کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, شیخ کے ہاتھ کیوں چومتے ہو, یہ کہاں سے بدعات لی ہیں؟ فرمایا میں ان کے ہاتھ پکڑ لیتا, ہاتھ پکڑ لیتا, اور پھر کہتا ہاتین الیدین اللتین مستا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے میں قربان جاؤں ان ہاتھوں پر, میں صدقے جاؤں ان ہاتھوں پر, یہ وہ پیارے ہاتھ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے ہاتھوں کو چھوا تھا. فرماتے ہیں کبھی کبھی جب محبت عروج پر ہوتی, جب عشق اپنے جوبن پر ہوتا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کو چوم لیتا, ان کی آنکھوں کو چوم لیتا. مسند ابو یعلا کی روایت کہ میں ان کی آنکھوں کو چوم لیتا, اور آنکھوں کو چومتے ہوئے کہتا بی ابی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارے قربان جاؤں, میرے ماں باپ قربان, ان پیاری آنکھوں پر, ان پیارے نینوں پر, یہ وہ پیاری آنکھیں ہیں جنہوں نے کونین کے والی کا حسین چہرہ دیکھا تھا. جنہ اکھاں دل بر ڈٹھا او اکھاں تک لیاں, تو ملیا تے سجن بھی ملیا, ہن آساں لگ پیاں. تم کہتے ہو کیوں چومتے ہو, طیبہ کے زائرین کی آنکھیں کیوں چومتے ہو, مدینہ المنورہ سے آنے والوں کی آنکھیں کیوں چومتے ہو. ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور تابعی ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ طیبہ کی کھجوروں سے پیار کیوں ہے تمہیں, طیبہ کی تسبیحات سے پیار کیوں ہے تمہیں. میں کہتا ہوں اہل سنت کا ہر عمل, اہل سنت کا ہر عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے, صحابہ کی سنت سے ثابت ہے. جو بات پوچھو گے دلیل دوں گا, قرآن سے دوں گا, حدیث سے دوں گا, اقوال صحابہ سے دوں گا, سلف الصالحین کی آراء سے دوں گا. ابو العالیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, آپ انہیں ایک سیب دیتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہیں ایک سیب دیتے ہیں, ایک سیب عنایت فرماتے ہیں. انس بن مالک کے ہاتھ سے جناب ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ سیب وصول کرتے ہیں, دیکھتے ہیں سیب کو, چومتے ہیں سیب کو, سیب کو چومتے ہیں, چومتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر منہ پر ملتے ہیں, پھر جسم پر ملتے ہیں, پھر فرماتے ہیں تفاحتن مست کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے یہ کیسا پیارا سیب ہے, اس نے اس ہاتھ کو چھوا ہے جس ہاتھ نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چھوا تھا. ہے کوئی ایسا پیار کرنے والا, ہے کوئی تجھ سے ایسی محبت کرنے والا, ہے کوئی تیرا کوئی عاشق ایسا, تیرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیری انگلیاں مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح نہیں, تیرا جسم مصطفیٰ کے جسم کی طرح نہیں, پھر بھی کہتا ہے وہ ہماری طرح. تیرا جسم کثیف ہے, سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, ان کا جسم ایسا لطیف ہے, سورج کی شعائیں پڑتی ہیں, جسم سے گزر جاتی ہیں, سایہ بنتا ہی نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. تیرے پاؤں مصطفیٰ کی طرح ہیں, تو اپنے پاؤں کو مصطفیٰ کے پاؤں کی طرح سمجھتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پر تشریف لے جاتے ہیں, احد پر تشریف لے جاتے ہیں, اور ساتھ میرے آقا کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق ہیں, عثمان غنی ہیں. احد پر کپ کپی طاری ہوتی ہے, کچھ نے کہا احد کو وجد آ جاتا ہے, آقا کو دیکھ کر وجد میں آ جاتا ہے. میرے آقا ایڑی مارتے ہیں, اے احد رک جا, تجھ پر ایک نبی اور 2 شہید اور 1 صدیق ہے. احد میرے آقا کی اطاعت کرتا ہے. میرے آقا
آقا کے پاؤں کی ایڑی کے حکم پر عمل کرتا ہے. میں کہتا ہوں پاکستان میں بھی زلزلے آتے ہیں نا, لے جا اپنے 4 مولویوں کو, کہہ دے جا جب زلزلہ آئے نا, کہہ زمین کو, ہے زمین تجھ پر نبی کو بشر کہنے والے 4 مولوی کھڑے ہیں, ہم بھی ایڑی مارتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا تیرے پاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ نہیں, کیا تیرے پاؤں میں وہ اثر ہے کہ نہیں. ارے تیرا پاؤں مصطفیٰ کریم کے پاؤں کی طرح نہیں, تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح ہے. تو پاؤں اٹھا نا, پاؤں اٹھا زمین سے, دیکھتے ہیں تیرا پاؤں تجھے کہاں لے جاتا ہے. زمین کی کشش ثقل تجھے زمین پر گرا دے گی, زمین کی گریوٹی تجھے زمین پر گرا دے گی. مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, مصطفیٰ کریم پاؤں اٹھاتے ہیں, 7 آسمانوں کو چیرتے ہوئے, سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہوئے مقام کعبہ قوسین فو ادنا پر پہنچ جاتے ہیں. تو سفر پر جاتا ہے, تو سفر پر جاتا ہے, ایئرپورٹوں کے چکر, ایئرپورٹوں کے دھکے کھاتا ہے, جہاز تلاش کرتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کریم جب پرواز کرتے ہیں تو ان کی پرواز سے آسمان سے نورانی جہاز براق کی صورت میں آتا ہے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کریم کی طرح, ارے عقل کے ناخن لے, کچھ تو عقل کی بات کر, تو کیسے مصطفیٰ کریم کی طرح ہو سکتا ہے. تیرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں, تیرے پاؤں ان کے پاؤں کی طرح نہیں, تیری زبان ان کی زبان کی طرح نہیں. ان کی زبان کا تذکرہ تو رب قرآن میں کرتا ہے, فرمایا فَإِنَّهُ يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ, ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. وَلَا تَمُدُّنَّ عَلَىٰ عَيْنَيْكَ, ان کے دل کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, ان کے سینے کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, ان کی کمر کا تذکرہ رب قرآن میں کرتا ہے. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ, رب محبوب کے جسم کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے. ان کی آنکھوں کا تذکرہ رب قرآن میں کرے, ان کے چہرے کا تذکرہ رب قرآن میں کرے. فرمائے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها, میرے محبوب کی عظمتوں کے تذکرے, جسم کے اعضاء کے تذکرے رب قرآن میں کرے. تو پھر بھی کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح ہے. میں کہتا ہوں اب پھر ایک مرتبہ پھر کہہ دینا, کہاں میں اور تو, 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 کہاں مصطفیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں مجتبیٰ, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں خسرو خوباں, کہاں میں اور تو, کہاں سیاح لامکاں, کہاں میں اور تو, کہاں نازش ہر دو جہاں, کہاں میں اور تو, کہاں چارہ ساز دردمنداں, کہاں میں اور تو, کہاں فخر رسولاں, کہاں میں اور تو, کہاں جانے کائنات, کہاں میں اور تو, کہاں جانے کائنات, کہاں میں اور تو, کہاں کونین کے والی, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت الدنیا, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت الافلاک, کہاں میں اور تو, کہاں مصداق لولاک لما خلقت العالم, کہاں میں اور تو, اور کہاں وہ کہ اگر وہ نہ ہوتے زمین نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ چاند تارے نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ شمس و قمر نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے یہ سیارے نہ ہوتے, اگر وہ نہ ہوتے یہ لہلہاتے سرسبز درخت نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے ان زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ چمک دمک نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے یہ روشنیاں نہ ہوتی, وہ نہ ہوتے جمادات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے نباتات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے شجرات نہ ہوتے, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. کیا سنا آپ نے, وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا, تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا. ارے اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے. تو چلتا ہے, تیرے چلنے سے کسی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو ٹھہرتا ہے, رکتا ہے, تیرے رکنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا, تو مسکرائے کچھ نہیں ہوتا, تجھے غصہ آئے کچھ نہیں ہوتا, تو آنکھ بند کرے کچھ نہیں ہوتا, تو آنکھ کھولے کچھ نہیں ہوتا. مدینے والا چلتا ہے تو دریاؤں کو روانیاں مل جاتی ہیں, میرے آقا ٹھہرتے ہیں تو پہاڑوں کو ٹھہراؤ مل جاتا ہے, میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے, میرے آقا مسکراتے ہیں تو کلیوں کو مسکرانا آ جاتا ہے. انہیں غصہ آئے آسمان سرخ ہو جائے, کملی والا آنکھیں بند کرے رات کو اندھیرا مل جائے, مجھے کہنے دیجئے مدینے والا آنکھیں کھولے تو صبح کو سویرا مل جائے.
گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ لمحہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور صنعت مسمت میں کیا پیارا کلام لکھا ہے میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے۔ غالب کو پڑھا ہم نے، شکیل بدیونی کو پڑھا ہم نے، فیض احمد فیض کو پڑھا ہم نے، میر تقی میر کو پڑھا ہم نے، ذوق کو پڑھا ہم نے، لیکن جو ذوق اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہے کہیں نہیں ملتا۔ فرمایا یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، یہ صبا سنک، وہ کلی چٹک، یہ زباں چہک، لبے جو جلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دھمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفش سنبل و نسترن، گل و سرو لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ بادب جھکا لو سرے ولا کہ میں نام لوں گل و باغ کا، گل تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک دیار ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام اکابرین کا، بالخصوص استاد العلماء حضرت علامہ الشیخ مفتی یار محمد صاحب کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ حضرت نے ہمیں وقت عنایت فرمایا، حضرت ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اکابرین کو سلامت رکھے، ان کی کاوشوں کو سلامت رکھے، ان کی جد و جہد کو سلامت رکھے۔ اہل سنت کے ان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دور گیا، وہ وقت بیت گیا، وہ ماضی تھا جب آپ کے پاس آپ کے نوجوانوں کی تربیت کے لیے علماء نہیں تھے۔ ہمارے اکابرین نے یقیناً بہت محنتیں کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے بہت محنتیں کی ہیں، ہم ان کی محنتوں کے تاحیات مقروض ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو آپ کا اعتراض تھا کہ نہیں ہمارے لوگوں کی تربیت کے لیے، آج سے 10-15 سال پہلے ہر بزرگ کی زبان پر یہی تنقید تھی، ہمارے نوجوانوں کی تربیت کون کرے؟ میں کہتا ہوں اب وہ وقت گیا، اب برمنگھم میں گلی گلی میں آپ کو طلاب العلم ملیں گے، ہر جگہ آپ کو طلاب العلم ملیں گے، علم پھیلانے والے ملیں گے اور اغیار سے مقابلہ کرنے والے ملیں گے۔ تحریک کنز الہدیٰ کی کاوش آپ کے سامنے ہے، تحریک کنز الہدیٰ کی جد و جہد آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ بغیر کسی کی مدد کے رب کریم کی عنایت اور رب کریم عز و جل اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے تحریک کنز الہدیٰ نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اب الحمدللہ علم کی روشنی پھیل رہی ہے، علم کا نور پھیل رہا ہے۔ فقط خطابات اور تقاریر تک آپ اپنے ذوق کو محدود نہ کریں، آؤ علم حاصل کریں، آؤ علم پڑھیں۔ اب الحمدللہ افراد تیار ہو چکے ہیں، اب افراد تیار ہو چکے ہیں بڑی تعداد میں، فقط اسلام کے ماہرین ہی نہیں، تقابل ادیان پر بھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کرسچن سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں، اب نہیں ضرورت آپ کو ان لوگوں کی، ان اغیار کی کتابیں پڑھنے کی، ہم نے مکمل سلیبس تیار کر دیے ہیں۔ الحمدللہ علماء تیار ہو رہے ہیں، بہنیں تیار ہو رہی ہیں، سسٹرز اسکالرز تیار ہو رہی ہیں۔ اب الحمدللہ ماحول بدل چکا ہے، اب ماحول بدل چکا ہے، اب وہ تاریکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب سویرے آ رہے ہیں، اب نور پھیل رہا ہے ہر طرف الحمدللہ۔ اور جس صدی میں آپ ہو، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس وقت میں ہو کہ جب اہل سنت الحمدللہ اپنے عروج پر ہیں۔ یہ وقت اہل سنت کا ہے، یہ دور اہل سنت کا ہے۔ وہ وقت گیا جب گستاخ آتے تھے، باہر سے آتے تھے، کوئی مناظرہ کرنے والا نہیں ہوتا تھا، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہمارے نوجوان ایسے تیار ہو چکے ہیں، یہ میرے پاس سامنے بیٹھے علامہ شیخ یاسین موجود ہیں، ایک نوجوان، ایک بہت بڑا گستاخوں کا امام یہاں پر آیا۔ الحمدللہ اس ایک نوجوان نے اس مناظرے میں اس کے پرخچے اڑا دیے۔ الحمدللہ اب طلاب العلم علماء تیار ہو چکے ہیں، مفتیان کرام کی محنتیں اب رنگ لا رہی ہیں۔ گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ الحمدللہ لیکن یہ کہوں گا میرے آقا کے عاشقوں، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ آج کی اس محفل میں ہم اعلان کریں، ہم اپنے ذاتی اختلافات کو ختم کریں، ہم متحد ہو جائیں گے، اپنا جیسا بھی ہے جیسا بھی ہو اسے سینے سے لگا لیں گے۔ غیر جتنا بھی بڑا عالم ہو، بڑا محقق ہو، اس کو قریب نہیں آنے دیں گے۔
اپنا جیسا بھی ہے سینے سے لگا لیں گے. ہمیں گالی دیتا ہے پھر بھی سینے سے لگا لیں گے. جو کچھ بھی ہے اپنا تو ہے نا. ارے یا رسول اللہ کہنے والا تو ہے نا. جنت میں گلے کر لیں گے اس سے, جنت میں اکٹھے ہوں گے, شکوے کر لیں گے, لیکن اپنا ہے جیسا بھی ہے سینے سے لگا لیں گے. آؤ آج ہم یہ عہد کرتے ہیں, یہ ارادہ کرتے ہیں, اور آپ تمام بزرگوں تک, تمام احبہ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو, اپنے بچوں کی تربیت کرو. اور میں داد دیتا ہوں آپ احباب کو. الحمدللہ تحریک کنز الہدیٰ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے, یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اب ماحول بدل گیا ہے, لیکن انگلش کی گفتگو بھی سن رہے ہیں, اردو کی گفتگو بھی سن رہے ہیں. اور لیکن یہ بھی خصوصیت ہے نا کنز الہدیٰ کی, یہ بھی تحریک کی خصوصیت ہے الحمدللہ کہ ایک محفل ہے, گفتگو اردو میں بھی ہو رہی ہے, پنجابی میں بھی ہو رہی ہے, فارسی کے اشعار بھی پڑھے جا رہے ہیں, عربی کلام بھی ہو رہا ہے, متن بھی پڑھا جا رہا ہے, عبارتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں. ایک محفل ہے لیکن اس میں کتنا رنگ ہے. اب نعتیں سنیں گے آپ, اب عشق کی باتیں سنیں گے آپ. ہے نا منفرد یہ محفل, ہے نا منفرد یہ محفل. یہ اس محفل کی انفرادیت ہے الحمدللہ. رند کے ظرف پہ ساقی کی نظر رہتی ہے, اسے چلو سے پلا دے اسے پیمانے سے. یہ کونین کے والی کا کرم ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عنایت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے. جو باتیں جن لوگوں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تفسیر ابن جریر سے اور تفسیر خازن اور چند وہ عبارتیں جو شان نزول میں نے بیان کرنا تھا, سیاق و سباق میں نے بیان کرنا تھا, میں نے اس کو رہنے دیا. چونکہ ابتداً کچھ باتیں میں نے واضح کر دیں, لیکن میں نے ماحول دیکھا کہ ابھی شاید اگر میں جاری رکھتا انگریزی میں گفتگو تو شاید آپ سو چکے ہوتے, آپ کو نیند آ چکی تھی. تو آپ کی بیداری کے لیے ذرا ماحول کی مناسبت سے میں نے تھوڑا کلام کیا ہے. الحمدللہ آپ کی ذوق سماعت چونکہ زندہ تھی, اور اس کو دیکھ کر کہ آپ اردو سننا چاہتے ہیں اور عشق کی چند باتیں سننا چاہتے ہیں, آپ کو سنائی ہیں. لیکن انشاءاللہ جہاں یہ کلام رکا ہے, میں انشاءاللہ 5 تاریخ کو جو تحریک کنز الہدیٰ کے مرکز میں ایڈلی روڈ میں انشاءاللہ محفل ہوگی, اس میں اس کلام کو ہم مکمل کریں گے. اور اس میں آپ کو بتائیں گے, آپ کو وہ عبارتیں دیں گے, بتائیں گے جن لوگوں نے اعتراض لکھے ہیں کہ حاضر ناظر کہہ کے کچھ لوگ حضور کو اپنی طرح کہتے ہیں لیکن تم حضور کو اللہ سے ملا دیتے ہو. تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے, اس میں یہ کہا ہے کہ حاضر ناظر کہتے ہو, تو ہم ثابت کریں گے کہ اللہ کو حاضر ناظر کہنا جائز ہی نہیں ہے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے, حاشیہ خیالی سے بتائیں گے, آپ کو مقامات کے حاشیے سے بتائیں گے. اور وہ لوگ جو ان اکابرین کو مانتے ہیں, ان علماء کو مانتے ہیں, ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قاضی ابو بکر باقلانی کی باتیں بتائیں گے, اور آپ کو اس بات کی وضاحت کر کے بتا دیں گے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہی حقیقی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. انشاءاللہ اس کی مکمل وضاحت وہاں 5 تاریخ کی محفل میں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم ولسائر المؤمنين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللہ 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 اللہ. بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. اللہ